لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बड़े अरसे बाद मैं जो हूँ सीरा का एक लेक्चर कर रही हूँ। हुआ ये कि इमरान की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसमें बिज़ी रही बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कर लूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। एक हफ़्ता तो हॉस्पिटल में रहे, फिर उसके बाद फिर वो जब घर आए 5 दिन रहे, नॉट हॉस पूरा हफ़्ता। और फिर आए तो फिर उसके बाद से अब तक उन्हीं के साथ बिज़ी हुई। इवन कुछ कहीं भी जाना नहीं हो रहा, कोई हल्का कुछ मस्जिद कुछ भी नहीं, घर में ही सब कुछ हो रहा है। तो आज मैंने काम वाम ख़त्म करे और मैंने कहा नहीं भाई अपना सीरा का लेक्चर शुरू करते हैं कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तबीयत बेहतर है उनकी। तो आज हम अपना सीरा का लेक्चर जो हमने पिछली दफ़ा परसिक्यूशन से स्टार्ट किया था, अपोजिशन ऑफ मक्का के मक्का में लोग कितना अपोज कर रहे थे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमने शुरू करा था। तो उसके बाद हम आज शुरू करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अच्छा, पहले तो मैंने आपको बताया था वलीद बिन मुग़ीरा का, वो घर जाके उसने सोचा और वो सब शायर मजनून काहिन वो सब उसने करा के इस तरह कर ली जाए, लेकिन वो कोई भी चीज़ों में ये लोग कुरैश कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके ना डिफरेंट डिफरेंट अपने मुतालबे रख दिया करते थे। जैसे पिछली कौमों में भी तो कभी वो उनको कहते थे कि हम तो तुम पे बिलीव ही नहीं करेंगे कि जब तक तुम ज़मीन में से कोई चश्मा ना बना दो या हम गार्डन ऑफ पाम ट्रीज़ बना दो, सोने का तुम्हारा कोई महल हो जाए, या तुम अल्लाह और फरिश्तों को हमें सामने दिखा दो। तो अल्लाह उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दे रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि इनसे पहले वाली कौमों ने भी यही हरकत करी थी। इवन कि अगर उनके सामने फरिश्ते आके बोलने शुरू हो जाएं या मुर्दा दोबारा भी हम जिंदा कर दें तब भी ये यही करेंगे। और ये कभी तुम पर जिन्होंने नहीं लाना है तुम्हारे के ऊपर बिलीव नहीं करना, ईमान नहीं लाना, वो नहीं करेंगे। तो और ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह आल अनाम के अंदर मेंशन करा है ना कि अपनी आँखों से भी देख लें तब भी ये नहीं बिलीव करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि वो जालिम हैं और वो प्रीवियस नेशंस आद और समूद को भी देख के उन्होंने भी यही करा था कि सच को रिजेक्ट कर दिया था और उनके ऊपर उनका अजाब आ गया था। और अगर अल्लाह सुब्हाना ताला कोई मौज़ा मान लेना और अल्लाह सुब्हाना ताला वो मौज़ा दिखा दें तो फिर उसके बाद उनकी हलाकत को कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये वाला ऐसे मौज़े नहीं दिखाए गए। और मौज़ा जो सबसे बड़ा था वो तो कुरान ही था ना। कुरान इतना बड़ा मौज़ा है कि वो दुनिया की हर मौज़े के आगे, उसके आगे कि दुनिया का कोई मौज़ा वो नहीं रख सकता। कितनी उसके अंदर डिटेल है, आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, फिर जब कुरैश तंग आ गए कि ये तो इस तरह कामयाबी नहीं हो रही तो उन्होंने कहा अब हम क्या करते हैं, रिश्वत वगैरह ना कुछ इसको ब्राइब करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि किसी तरह ना इसको काबू करते हैं। तो उनके अंदर उन्होंने कहा कि कुरैश ने ना डायरेक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच करा और उन्होंने कहा ठीक है हम आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज़ क्या करते हैं, एक दिन हम आपके अल्लाह को मान लेते हैं और एक दिन आप हमारे जो आइडल्स हैं उनको यानी मान लें अपना गॉड। यानी एक दिन हम सारे मिलके अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट डे ये होगा कि आप हमारे बुतों की इबादत करिएगा, तो हम ऑल्टरनेट इस तरह आपके सामने रख देंगे। तो इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह काफिरून प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी। और सूरह काफिरून जैसे आपको पता है कि ए नबी कहो कुल या अय्युहल काफिरीन, के ओ यू काफिर, तुम जो काफिर हो, कि आई डोंट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, जो तुम वर्शिप कर रहे हो मैं वो वर्शिप नहीं करूँगा। और जाहिर सी बात है आई विल नॉट वर्शिप द वन यू वर्शिप और यू ऑल्सो विल नॉट वर्शिप, जो उसका तर्जुमा है ना वो यही है इस तरह करके। और ये कि चलो तुम अपनी वे पे जाओ, मैं हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। वो इसलिए भी करा था कि कुरैश जो है ना वो अल्लाह, अच्छा उसमें ये क्यों कहा है कि आई डोंट वर्शिप योर गॉड,
اینڈ یو آلسو ڈونٹ ورشپ. حالانکہ قریش کا کیا تھا، جب بھی ان سے پوچھو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہتے تھے وہ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. اس طرح پولیتھیزم کے اوپر تھے نا وہ، ہم تو مونوتھیزم ہے، جو اسلام ہے وہ مونوتھیزم کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ صورت اتاری گئی، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نہیں کروں گا اور تم بھی نہیں کرو گے. تو اس میں بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ ہو گئے تھے، ناکام ہو گئے تھے. تو قریش نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس طرح روکنے کے لیے پھر ان سے کہا کہ اب کیا کریں، تو کس طرح اس کو روکیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ایسا کچھ ہے کہ تم بتاؤ کہ ہم تمہیں کیا ایسی چیز ہم کر لیں. تو ایک دن انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کسی مڈل گراؤنڈ پہ آ جائیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک میری بات آپ مان لیں تو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. تو اس پہ ابو جہل نے کہا ایک کیا، ہم تو تمہاری 10 باتیں مانیں گے. ابن اسحاق کے اندر اس کا ہے. تو انہوں نے کہا ایک کے بجائے ہم تمہاری 10 بات مانیں گے. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا صرف ایک ہی جو وہ ہے، اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مانیں، اور وہ کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جیسے یہ بولا کہ اس بات پہ ایمان لائیں کہ اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ تو سارے ہمارے خداؤں کو، اتنے ہمارے خدائیں پورے حرم کے اندر بھرے ہوئے، یہ پوروں کو لا کے ایک خدا کے اوپر آ کے اسی پہ اٹک جاتا ہے، اور یہ کیسی عجیب سی بات کرتا ہے. جیسے سورہ صاد کے اندر ہے کہ ھذا شیء عجیب، کہ یہ کیسی عجیب سی بات کرتا ہے. تو اس کے اوپر وہ سارے نا ان سے پھر یعنی ان کا نہیں ہوا کوئی معاملہ صحیح، وہ نہ مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور وہ پھر چلے گئے اپنے اپنے گھروں کے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یہ کسی طرح قابو نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے اس سے یہ والی بھی ڈیل رکھ لی، ہم نے اس سے کوئی یہ والی بھی ڈیل، اب کیا کریں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو برائب کرتے ہیں. اب برائب کیسے کریں گے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ڈسٹنٹ انکل تھے، ان کا نام تھا عتبہ ابن ربیعہ. یہ عتبہ ابن ربیعہ اصل میں وہ ہیں، ان کے دور انکل ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر آپ آگے پڑھ کے ہم طائف کا قصہ بھی آئے گا. طائف کے اندر یہ ہوا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے طائف کی طرف گئے تھے، اور وہاں انہوں نے دعوت دین کا کام کیا تھا، تو وہاں پہ انہیں مارا تھا، لوگوں نے پتھر مارے تھے اور وہ لہو لہان ہو گئے تھے. تو وہ پھر آ کے ایک باغ کے ادھر بیٹھ گئے تھے. تو یہ جو عتبہ ابن ربیعہ ہے نا، یہ انکل نے اپنا ایک کرسچن غلام تھا، اس کے ہاتھ نا گریپس، انگور بھیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں پہنچا دو تاکہ وہ کھا لیں. تو وہ تھوڑا خراب آدمی نہیں تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تھا تو وہ اس طرح کا کہ اینمٹی تو تھی، لیکن گندی والی اینمٹی نہیں تھی. اسے خیال بھی تھا کہ میرا یہ رشتہ دار بھی ہے، تو انہوں نے اس کے تھرو کے بھوک سے اور پیاس سے پریشان بیٹھے تھے، تو انگور بھیجے تھے کرسچن غلام کے ہاتھ. اور عتبہ ابن ربیعہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بھی کہ اگر کسی نے کسی عقل مند شخص کو دیکھنا ہے قریش میں، تو عتبہ ابن ربیعہ کو دیکھیں، کیونکہ جنگ بدر ہونے کا جب ٹائم تھا نا، جنگ بدر یعنی فوجیں آمنے سامنے تھیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جیسے 1000 دور تھے نا وہ لوگ، لیکن نظر آ رہے تھے. تو کہتے ہیں ایک شخص تھا، وہ لال اونٹ کے اوپر، ریڈ کیمل کے اوپر مستقل صفوں کے بیچ میں یوں 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 نا دوڑا رہا تھا، اور وہ کچھ بول رہا تھا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کوئی عقل مند شخص، تو اس شخص کو دیکھے جو کہ ریڈ کیمل کے اوپر ان دشمنوں کی لائنوں کے آگے دوڑ رہا ہے اور انہیں کسی بات پہ روک رہا ہے. تو وہ عتبہ ابن ربیعہ تھے، اور وہ جنگ بدر سے پہلے ابو جہل یہ سارے لائن پہ کھڑے ہو گئے تھے نا لڑنے کے لیے کہ اب جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے. تو وہ بار بار ان کو جا کر کہتے تھے کہ تم کیسے لڑ رہے ہو، اپنے ہی رشتہ داروں سے لڑ رہے ہو، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کے مدینہ آ گئے تھے اتنے سارے افراد. تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ مت لڑو، یہ ہمارے ماں بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ لڑ کے ہمیں کیا ملے گا، خون بہا ہوگا، کیا پتہ ہمیں نقصان ہو جائے، ایسے مت کرو تم لوگ. لیکن ان کی بات کسی نے مانی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جنگ بدر میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، اور ایون عتبہ ابن ربیعہ بھی کہ یہ بھی ہلاک ہو گیا تھا، ان کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا تھا. تو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بہت عقل مند آدمی تھا، اگر
اگر وہ لوگ مان لیتے تو ان کے اتنے لوگ قتل نہ ہوتے، تو اس لحاظ سے بھی ان کو عقل مند کہا گیا تھا۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ان کو ہوا تو قریش نے ان کو بھیجا عتبہ ابن ربیعہ کو، اور ان کو کہا کہ جا کے نا قریش کے بہاف پہ اس سے بات کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو سمجھاؤ، اس کو برائب کرو۔ تو یہ آئے عتبہ ابن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو کہا او میرے بھتیجے، اور پھر ان کو وہ جو نہیں ہوتا عربوں میں ایک عادت ہوتی ہے لینیج، حسب و نسب کا بتانا کہ تم تو اس کے بیٹے ہو، تم تو عبداللہ کے بیٹے ہو، تم تو عبد المطلب جیسے آدمی کے بیٹے ہو۔ عبد المطلب کا بتایا کہ وہ کتنے آنریبل آدمی تھے مکہ کے، تم ان کے پہلے ان کے سامنے یہ ساری باتیں کری، اور اس کے بعد کہ یہ جو تم لے کر آ گئے ہو، ایک سوسائٹی کے اندر ایک سسٹم چلا آ رہا ہوتا ہے، تو ایک سوسائٹی کے اندر سسٹم چلا آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز آئے تو اب ہیواک سا پھیل جاتا ہے نا، ایک دم سرسری پھیل جائے گی کہ یہ نئی چیز آ گئی۔ تو ان کو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز صحیح چل رہی تھی، معاشرت صحیح چل رہی تھی، ہم آرام سے بتوں کو پوج رہے تھے، تم نے آ کے ہلچل مچا دی۔ ہیواک کہتے ہیں ہلچل مچ گئی نا، تو کہتے ہیں تم نے آ کے ہیواک مچا دی ہمارے اندر۔ اور پھر ان کو کہنے لگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ او محمد، ان کو کر کے کہ او محمد کیا عبداللہ تم سے بہتر نہیں تھا؟ کیا عبد المطلب تم سے بہتر نہیں تھا؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا ان سے بہتر ہو؟ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ خاموش رہے تھے، انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ریٹوریکل سا کویشچن ہے نا یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کر کے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو عتبہ نے فردر ان کو بتا کہ ہم نے تمہیں دیکھا سارا عمر تم یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے، سب کچھ، ہم نے تم جیسا نوبل آدمی نہیں دیکھا، تم جیسا وائز آدمی نہیں دیکھا، تم جھگڑے نمٹوا دیتے تھے، تم امین تھے، تم صادق تھے، تم اتنے تھے، تم ایسا شخص اچانک فلپ مار لے، یہ تم نے کیسا فلپ مار لیا، اور ہم نے تمہارے اس فلپ کی وجہ سے اتنا ہمارے اندر مشکل آ گئی ہے، اور دوسرے عرب جو ہیں وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں قریش کا۔ قریش میں بھی بنو ہاشم تھے تو کہہ رہے ہیں ہمارا، اور خالی قریش کے علاوہ بھی وہاں عرب قبائل تھے نا، تو کہہ رہے ہیں تمہارے ایک ہلچل کی وجہ سے دوسرے عرب قبیلے جو ہیں وہ سویلائزیشن وہ ہمارا اتنا مذاق اڑا رہی ہیں، اور تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ باپ بھائی خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، یہ سب تم نے ایک ایسا دین لے آئے ہو، تم عجیب سی بات لے کر آ گئے ہو کہ یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں، اور ایون یہ اس لیول پہ آ رہے ہیں کہ سول وار شروع ہو سکتی ہے ہمارے پاس۔ وہ کہنے لگے کہ میں آیا ہوں قریش کا نمائندہ بن کے تمہارے پاس، تو میرے پاس کچھ سجیشنز ہیں تمہارے لیے، اگر تمہیں دلچسپی ہو۔ تو انہوں نے کہا اگر تمہیں پیسہ چاہیے اے محمد تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دے سکتے ہیں کہ تم ساری عمر بیٹھ کے کھاؤ، انشاءاللہ تمہیں کمی نہیں ہوگی، اور اگر تمہیں پاور چاہیے، یعنی پاور چاہیے، تو ہم تمہیں قریش میں اتنی بڑی پاور دے سکتے ہیں، ایک تو تم ریچسٹ عرب بن جاؤ گے، اگر پاور چاہیے تو ہم تمہیں کنگ بنا دیتے ہیں، اگر تمہیں یہ چاہیے۔ پہلی انہوں نے پیسے کی انہوں نے لالچ دی، دوسری انہوں نے ان کو دی کنگ کہ ہم تمہیں کنگ بنا دیں گے، اس کے بعد اگر تمہیں کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم بہترین عورت، بہترین حسب و نسب کی خوبصورت ترین مالدار عورت تمہارے لیے لے آئیں گے، اور وہ تمہارے کیا کہتے ہیں تمہاری خدمت میں، اور تم اس سے شادی کر لو۔ اب یہ دیکھیں کسی بھی آدمی کے لیے نا، ہم انسان، ہماری نفسیات ہے نا، پیسہ ہمیں پسند ہے، خوبصورتی ہمیں پسند ہے، آپ کو سٹیٹس ہمیں پسند ہے، تو آپ کسی کو بھی برائب کر سکتے ہیں، انسان کی کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے یہ انسان کی۔ تو وہ وہی عتبہ ابن ربیعہ یہی کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ تینوں انہوں نے کہا پیسہ لے لو، کنگ بننا ہے کنگ بن جاؤ، عورت چاہیے عورت، اور پھر کہنے لگے یا ہمیں لگتا ہے اگر تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں کچھ طبیعت ہو گئی ہے، تو ہم بہترین دنیا کا ڈاکٹر لا کے تمہارا علاج کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بولنے دیا، ایک لفظ بھی نہیں بولا جب تک وہ بولتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ ان کے ادب کا بھی اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ دشمن بھی ہو، ادب کرٹسی کتنی بہترین تھی کہ انہوں نے ان کو ٹوکا نہیں، ورنہ اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ ہما تمہیں یہ چاہیے یہ دے دیں گے، میں تو چڑھ جاؤں گی، کہوں گی کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے، کیا ہے نا، یہ ہوتا ہے نا، ہم تو انسان ہیں، ہم تھوڑی سی بات پہ ایک دم شوٹ کر جاتا ہے ہم لوگ کہ نہیں ایسے کیا، اور اگر آپ غلط نہ ہو تب تو آپ اور چڑھ کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، انہوں نے چپ کر کے عزت سے کرٹسی میں ان سے سب سنا۔ پھر جب وہ چپ ہو گئے نا تو انہوں نے ان سے پوچھا، ان کو کہا کہ او ابو الولید، ولید یا والد کوئی، عبد الولید، کہ آپ
آپ ڈن، آر یو ڈن، آپ بول چکے، ختم ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہی بات کرنی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت افرم ہو کے کہا کہ ناؤ لسن ٹو می، اب آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کیا کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ اچھا دیکھیں، مجھے ہے کہ سورہ فصلت کے اندر کیا پڑھا ہوگا انہوں نے کہ عتبہ بن ربیعہ پہ وہ ہوا، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا مجھے لا کے قرآن دو کہ ہم دیکھیں کہ سورہ فصلت کے اندر کہ ایسی یہ جو ہے نا، ایسی آپ سوچیں، قرآن تو ایسی چیز ہے نا انسان کے دل پہ کیا اثر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ غور سے پڑھنا شروع کریں نا تب آپ کے اوپر ایسا اثر کرتا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس کہاں ہے طور ہے بھی کہ نہیں ہے اس کے اندر، رکے میں ڈھونڈتی ہوں۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر سورہ فصلت کے اندر میں اس کا انگلش میں یہاں پہ لکھا ہے، تو انہوں نے حضور نے طاؤس پڑھا، تسمیہ پڑھا، طاؤس کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوری جب سورہ فصلت پڑھنی شروع کری ہے تو کہتے ہیں کہ عتبہ نے کبھی سنا نہیں تھا قرآن، ٹھیک ہے، باقی آپ نے ولید بن مغیرہ نے سنا تھا، ابو جہل نے سنا ہوا تھا، ان سبوں نے سنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے نہیں سنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عتبہ کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کر رہے تھے، آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسیٹیشن، ہم تو یہاں ریسائٹر اگر ہم کسی کی سن رہے ہوتے ہیں یا آپ تراویوں میں سن رہے ہوں گے، کیسا دل کو جا کے لگتی ہے نا، ایسی اس کی ردم ہی ایسی ہوتی ہے کہ بعض مجھے تو دیکھیں معنی بھی سمجھ آ جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ معنی سے سن رہے ہیں، لیکن جن کو معنی نہیں بھی سمجھائیں، سم ٹائم ریسائٹر کی آپ لوگ کتنے مشہور قاری ہیں، قرآن ہیں ایک سے تو اگر آپ سنیں تو آپ کے دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ ہمارے نبی جن کے اوپر جبریل آ کے سناتے تھے تو ان کی تو آواز اور ان کا لہن ہی کیا ہوگا۔ تو اور دوسرا عتبہ بن ربیعہ عرب کو نہیں سمجھ آئے گی، اتنی ہائی پوئٹری، اتنی ہائی انٹلیکٹ لٹریچر کے دور کے لوگ، انہیں سمجھ تو آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے جا رہے تھے تو عتبہ ابن ربیعہ کا جو ہے نا رنگ پت تبدیل ہو جا رہا تھا، اور ایون آپ نے جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ چھپ کے پردے کے پیچھے سے سن رہے تھے نا، کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا تھا اور سننے لگا تھا، اور بیچ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا اس نے کہا ہے یہ تو مجھے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ حضرت میرے خیال میں عمر بن خطاب کے متعلق ہے، ان کی سٹوری آپ سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک سٹوری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں تلاوت کر رہے تھے اور حضرت عمر نے کہا تھا یہ کون ہے، اور اس وقت حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جا کے سنا تھا کہ میں چھپ کے تو سنوں کیا ہے، تو وہ بالکل نا اس میں آپ کہتے ہیں نا کہ میسمرائز ہو جانا، تو کہتے ہیں وہ تو میسمرائز ہو گئے تھے، انہیں اللہ نے بنانا تھا نا، اسلام دینا تھا نا۔ عتبہ بن ربیعہ تو قتل ہو گیا تھا، یہ تو مشرک ہی مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدلنے شروع ہو گئی، اور جیسے جیسے فصلت آگے چلتی رہی اس کے دل کی دھڑکن پیلپیٹیشن شروع ہو گئی، اور اس کی اتنی انٹینسٹی تھی کہ اس نے جا کے کیا ہوا، جب عاد اور سمود کو ہلاکتوں کا آیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان قوموں کو ہلاک کیا، تو اس کے اوپر نا وہ فوراً آگے آیا اور اس نے نا اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا ٹائٹ کر کے، اور اسے کہنے لگے کہ اے محمد چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں تم سے کہتا ہوں جو بھی میرا تمہارا خون کا رشتہ ہے میں اس کی قسم تم سے کھا کے کہتا ہوں کہ چپ ہو جاؤ، اور ایسی کوئی پنشمنٹ ہم پر نہ آئے، کیونکہ آپ دیکھیں اتنی بڑی عاد و سمود پہ آئی ہوئی ہے پنشمنٹ، تو اس نے کہا ہم پہ نہیں ہے، اور پھر وہ بول کے اور وہ بھاگئے اور واپس جا کے وہ قریش کے لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے کہا میری بات ایک غور سے سنو، لیو دیٹ مین، اس آدمی کو چھوڑ دو اس کے حال کے اوپر، کیونکہ جو میں نے اس کی سنی ہے نا، جو وہ بولتا ہے وہ میں نے کبھی نہیں سنی، اور جس طرح کی وہ بات ہے، اگر کوئی باہر کی قوم آتی ہے ہمیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، اگر کوئی باہر دوسرے لوگ آتے ہیں اور اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کو کسی طرح مار دیتے ہیں تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہمیں خود اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اور اگر ہمیں دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی نام نہیں آئے گا، اس سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، دوسرا ایک آپشن یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ نے دے دی کامیابی
تو دیکھو تو ہے تو قریش کا، اگر وہ کامیاب ہوا تو قریش کامیاب ہو جائیں گے، تو اس طرح ہم دونوں صورتوں میں فائدہ ہے، تو ہم لوگ پریشان نہیں ہوں گے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دو۔ تو وہ ابو جہل اور باقی لوگوں نے کہا اس کو بھی نا اس کے جادو نے پاگل کر دیا، یہ اس سے مل کے آیا نا، دیکھا اس کا جادو اتنا تیز ہے کہ اس کا سر بھی کھسک گیا، تو انہوں نے پھر ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، جو قریش اور مکہ یہ عرب کے لوگ ہیں نا، بیسیکلی وہاں پہ کعبہ تھا، حج بھی ہو رہا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیمک ریلیجن کی کچھ چیزیں تو وہاں پر تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ انہیں کعبے کا پتہ تھا یہ، لیکن انہیں پروفٹ ہڈ کا نہیں پتہ تھا، اور اسماعیل میں صرف حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، اور تو اتنا نبوت اور نبی کیا ہوتے ہیں اس کا اندازہ ان لوگوں کو نہیں تھا، لیکن چونکہ جوز اور کرسچن مدینہ کے پاس رہ رہے تھے تو ان کو تو کافی پتہ تھا، انہوں نے ریٹین بھی کی ہوئی تھی، تروڑ مروڑ کی تھی انہوں نے، ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل نے کتنی اپنی بکس کے اندر تروڑ مروڑ کی ہیں، لیکن ان کے یہاں پروفٹ ہڈ کا کانسیپٹ کافی زیادہ تھا، تو ان لوگ نے کیا کرا، انہوں نے کہا اب نا ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا اچھا مدینے کے جو یہود ہیں نا اور جو بنی اسرائیلی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرا جائے، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تو ان میں سے دو بہت ہی ورسٹ اینیمیز تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ قریشی تھے دونوں، ان کا نام ہے عقبہ ابن ابو معیط اور نضر بن حارث، یہ گئے دونوں جوز کے پاس جو مدینہ میں جوز تھے، اور ان سے کہا کہ ایسا بتاؤ کہ ہم کیا کریں اس پروفٹ کے ساتھ، اور اس کو ہم کس طرح نا اس کو کس طرح نا ہم اس کے اوپر اس کو اوور پاور کر لیں اس کے اوپر، یا اس کو ہم اس کو شکست دے دیں، یہ تو ہر بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ لے آتا ہے، کوئی ایسی چیزیں بتا دو۔ تو وہ جو تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم جا کے ان سے پوچھنا اسحاق کون ہے، یعقوب کون ہے، یوسف کون ہے، یہ یہودی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پروفٹ ہوا نا تو وہ تمہیں بتا دے گا، اور اس کے بعد ان سے پوچھو کہ کیا کوئز کے کویشچن کرو اس سے، تو انہوں نے کہا جب انہوں نے ان چیزوں کا پوچھا تو پروفٹ یوسف کون ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پوری اتار دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ یوسف ان کو سنا دی۔ اسی طرح دوسرے اوکیشنز پہ انہوں نے ان سے کہا کہ یہودیوں نے کہ جا کے اس سے پوچھو 3 سوال پوچھو، اگر اس نے 3 سوال کے صحیح جواب دے دیے تو وہ پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کے 3 سوال کیا پوچھے، انہوں نے کہا اس سے پوچھو اس کے متعلق جو ینگ آدمی نہیں تھے، ینگ لیڈ تھے جو کہ غار میں جا کر سو گئے تھے، تو یہ انہوں نے کہا ایک یہ سوال کرو کہ ایسے کون سے جو نوجوان تھے جو جا کے غار میں چھپے تھے اور پھر وہاں سو گئے تھے، ایک یہ سوال کرنا، دوسرا سوال کرنا کہ اس آدمی کے متعلق جس نے پوری دنیا میں ٹریول کرا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسٹ سے ویسٹ میں اس نے ٹریول کرا ہے اور اس کے ایکسپیرینسز کیا تھے، بڑے لیجنڈ سا تھا بڑا اس کا، تو یہ سوال کرنا، اور تیسرا اس سے پوچھنا کہ روح، اسپرٹ، سول کے متعلق کہ یہ کہاں سے آتی ہے، اس کا پوچھنا، تو یہ 3 سوال اس سے کرو اور پھر دیکھو ان کا کیا جواب ہوتا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو کیا کہا، یہ آئے واپس اور انہوں نے یہ 3 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے، قریش کے یہ جو دونوں گئے تھے، انہوں نے کہا یہ 3 سوال ہیں ان کے جواب دے دو، تو انہوں نے کہا ہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں اس کے کل جواب دوں گا، اچھا انہوں نے یہ بول دیا، وہ انشاءاللہ کہنا چھوڑ گئے، بھول گئے، ٹھیک ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ٹھیک ہے۔ اب انہیں تو کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جیسے سورہ یوسف، انہوں نے یوسف پوچھا تھا تو میں نے تو پوری سورہ یوسف سنا دی تھی، تو یہ تو اللہ فوراً مجھے وہی بھیجیں گے اور ان کا میں رسپونڈ کر دوں گا، لیکن کیا ہوا کہ وہ چونکہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو پھر تو کوئی وحی نہیں اتری، اب کوئی وحی نہیں، نیکسٹ دن بھی نہیں اتری، اور کہتے ہیں کہ اس کے اگلے دن بھی نہیں ہوئی، اس طرح 2 ہفتے تک کوئی وحی نہیں اتری۔ اب 2 ہفتے ہو گئے، نہ وہ جواب دے رہے اور نہ کوئی وحی آ رہی، تو پھر کیا ہوا، قریش جو ہے نا انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہاں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تم نے تو بڑا پرومس کیا تھا، وہ ان کو نا پرووک کرتے تھے کہ محمد نے تو ہم سے پرومس کرا کہ وہ ہمیں کل بتائے گا، اب 2 ہفتے گزر گئے اور اس نے اب تک ہمیں کچھ نہیں بتایا، یہ میں آپ کو ابن اسحاق کی جو سیرہ ہے نا اس کے اندر سے وہ بتا رہی ہوں۔ تو اللہ نے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈ کرا تھا کہ انشاءاللہ بولنا بھی کتنا ضروری ہے، اور ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا پلان کرتا ہے، یعنی نبی نے اگر کہہ دیا نا کہ کل میں بتا دوں گا، اور اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا، چاہے وہ رسول خدا ہی کیوں ہو، اللہ اپنی مرضی،
اللہ کو کسی کے آگے جواب نہیں دینا. اللہ یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. نہیں, جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو گیپ دیا تھا نا, وہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہوں, میرا عبد کچھ نہیں ہے, میری حکم سے ہر چیز چلتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 2 ہفتے کا جو گیپ آیا تھا, اس کا ریزن یہ تھا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیروگیٹری یا کچھ ایسی کسی کا سٹیٹس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے, سورہ عصر میں کہا ہے, سورہ جن کے اندر کہا ہے, سورہ اسراء میں کہا ہے, سورہ کہف میں کہا ہے, سورہ فرقان میں, ہر جگہ عبد کہا ہے نا, کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. تو عبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. اور عبد کا لفظ اللہ اپنے چہیتے بندوں کے لیے کرتا ہے کہ میرا عبد ہے, یہ میرا عبد ہے, تو ان کی عزت کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ ایک خالی یہ بتانے کے لیے وہ 2 ہفتے وہی نہیں آئی کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, کسی انسان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, پھر 2 ہفتے کے بعد وہی اتری. اس میں پہلے سوال کا کہ جو جواب تھا کہ وہ کون سے نوجوان تھے جو غارے میں جا کے سو گئے تھے, تو سورہ کہف اتری تھی پوری. پھر اس کے بعد جو دوسرا جواب تھا وہ کہ کون تھا وہ جو گھوم پوری دنیا میں, جس نے ایسٹ اور ویسٹ سے, تو وہ ذوالقرنین تھے, ان کے لیے بھی تو وہ سورہ کہف کے اندر پوری گزری تھی. اور ایون یہ سورہ کہف جو ہے نا, اس کے اندر روح کا بھی پوچھا, لیکن اس کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر وہ تم سے روح کا پوچھ رہے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ جو نالج ہے نا, یہ معلومات جو ہے, یہ صرف میرے اللہ ہی کو ہے. اور ہیومینٹی کو جو ہے نا, ہم ہیومینٹی انسان کو اس کو بہت ہی کم نالج دی گئی ہے, کیونکہ نبی پچھلی کتابوں میں بھی روح کا کمپلیٹ جواب نہیں دیا گیا تھا. اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ جو روح, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا جواب دے دیتے تو اس سے تو صاف ظاہر ہو جاتا کہ وہ رسول نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح کی نالج اپنے تک ہی رکھی ہے, وہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایکسپوز ہو جاتا. تو جو نے سوچا کہ اگر یہ ہم اس سے پوچھیں گے اور یہ اپنا کچھ بتا دے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو ٹرک کر رہا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں پروفٹ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ وہ یسألونک عن الروح, یہ بھی ہے نا قرآن کے اندر آیت, تو انہوں نے کہا یہ تو پھر اللہ کی طرف سے, اور اللہ ہی کو اس کی نالج ہے اور انسان کو اس کی کوئی نالج نہیں ہے. یہ سورہ اسراء کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ بتا رہی ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ ہر طریقے سے نا ناکام ہو گیا. اب انہیں پتہ بھی چل گیا, جب انہوں نے جیوز کرسچن سے پوچھا, انہوں نے سوال بتا دیے, اس کے صحیح جواب دے دیے. اب کیا کریں, اب تو انہیں 100% اب تو یقین ہو جانا چاہیے تھا نا کہ نبی خدا ہیں, ہر چیز اتنی ہے, پھر بھی وہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا, پھر بھی وہ ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے. اس کے باوجود ان کا غم و غصہ بڑھتا چلا گیا. خالی ورلی گین تھا نا. آپ دیکھیں مدینے کی طاقت انہیں اپنے ہاتھ سے, مکہ میں اپنی طاقت ہاتھ سے جاتی دکھ رہی تھی کہ ایک نیا کھڑا ہو گیا نوجوان اور یہ اپنا دین لے کے آ رہے ہیں. ہم تو سالوں سے سلک روڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہماری تو ہر چیز بڑی پرفیکٹ چل رہی ہے, اس کے آنے سے تو ماں باپ بڑا بھائی کی لڑائی ہو گئی. تو وہ ہر چیزوں سے نا تو ان کی نفرت ہی بڑھ رہی تھی. تو انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پھر فزیکل پرسیکیوشن کی تھی. کہتے ہیں انہوں نے اتنی پرسیکیوشن کر دی. سعید بن ابن جبیر سے ابن عباس نے پوچھا تھا کہ کس لیول کا ٹارچر تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو بلیورز تھے نا, جو ایمان والے تھے, ان کو ارلی ڈیز آف اسلام میں اتنا سیویئر ٹارچر کیا جاتا تھا. پھر ان کو کھانا پانی کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا, اور ان کو سیدھا بس کھڑا رکھتے تھے یا بٹھا کے رکھتے تھے. اگر کھڑا رکھتے تو بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا, بٹھا دیتے تھے تو لیٹوں کئی گھنٹے اس حالت میں رکھتے تھے. اور ان سے کہا جاتا تھا کہ بتاؤ لات اور عزا تمہارے گاڈ ہیں, یعنی لات اور عزا تمہارے خدا ہیں, تم یہ بات پہ ایمان لاتے ہو؟ اور وہ منع کرتے تھے تو ان کو پھر ٹارچر کیا جاتا تھا. آپ سوچئے کہ وہی آج میں سوچتی ہوں نا کہ یہی غزہ کے اندر ہو رہا ہے. پانی نہیں دیا جا رہا, کھانا نہیں دیا جا رہا, سب لینڈ لائن ہر طرف سے بلاک کر دی گئی ہے, چاروں طرف سے کوئی کھانا اندر نہیں جا رہا. لیکن ان کا ایمان دیکھیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں, اس دین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, مسجد اقصیٰ کے لیے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ تو جو بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایسا ہونا ہے, مسجد اقصیٰ پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا, یا پھر ایک گریٹر اسرائیل بنے گا, جو بھی ہے پروفیسیز تو ہیں یہ ساری. لیکن وہ پروفیسیز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ پر دھر کے بس بیٹھ جائیں. ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے,
ہم اپنے ٹیسٹ کو دیکھیں، ان کا تو جو ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمیں آج کے حالات میں دیکھنا ہے کہ وہ ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے اس ہونے کے اندر ہمارا کیا ریئیکشن ہے، ہم کس طرح اس کو لے رہے ہیں اور ہم کس طرح آواز اٹھا رہے ہیں، یا ہم کس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ مقصد ہے۔ تو اس پرسیکیوشن کے اندر وہ لوگ تو بالکل مضبوطی سے کھڑے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس امتحان میں کیسے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، یا رب غفور، ان کے لیے بے شک نصرت اور کامیابی اللہ لائیں گے، یہ تو لکھا ہے، یہ بھی پروفیسی ہے کہ اسلام چھا جائے گا، لیکن اس کے بیچ میں سے جو تکلیفیں مسلمان گزار رہے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی پھر میں آپ کو نا نیکسٹ لیکچر بھی بڑھ گیا لیکچر بھی بولتے ہوئے، نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو ارلی مسلمان تھے ان کے اوپر کس کس طرح کی پرسیکیوشن ہوئی اور انہیں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ تو اب شروع کیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آگے چلیں گے، اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی سیرہ کو چلاتے رہیں گے۔ جو سن رہے ہیں ان کا بہت شکریہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سننا میرا بتانا قبول فرمائے اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہیں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو مسجدوں سے اٹیچ رکھیں۔ بہت دل خراب ہوتا ہے، آخری زمانے کی فیلنگ آنے لگ گئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ کیا ہے، اسی کے اذن سے ہو رہا ہے سب کچھ، اور وہ رحیم ہے، وہ ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ بس اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن، نماز، ہر چیز کی پابندی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اس وقت سے بھی گزار دے گا انشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے آسانی کے درس ہوں گے، اور ہم سب انشاءاللہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب کے ساتھ اللہ کے آگے سے انشاءاللہ سرخ روحوں اس کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیں انشاءاللہ۔ پسند آئے ہو تو بتائیے گا، انشاءاللہ پھر ایک آدھ دن میں دوسری ایپیسوڈ ڈالوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 نحتاج